एस्थेटिक्स के अंडर कौन कौन सी आपके ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स आते हैं? एस्थेटिक्स के अंदर हमारे पास एंटी एजिंग से रिलेटेड आते हैं, पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट है, एक्ने की ट्रीटमेंट है, हेयर लॉस की ट्रीटमेंट है, एंड देन वी आल्सो ट्रीट स्टबन फैट, बॉडी फैट, उसको भी ट्रीट किया जाता है। टीन एज में आमतौर पे जो फीमेल्स आपके पास आती हैं बच्चियाँ, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं यूजुअली? उनका मेन प्रॉब्लम होता है एक्ने एंड इंक्रीज फेशियल हेयर। ये दो चीज़ें जो हैं उनमें बहुत कॉमन है, ये बहुत नुकसानदेह हैं। एक तो दे हैव हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी विच डैमेजेस द स्किन, उसका इतना इवन दे कैन कॉज कैंसर एज वेल। और इसमें हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड जो है एकदम से रिजल्ट तो ले आता है लेकिन उसके स्किन को बिल्कुल तबाह कर देता है। अब हेयर लॉस के ऊपर आइए, फीमेल्स में कितना इंसिडेंस है? बहुत ज़्यादा। जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, जिस्म पे बाल हैं, उनके लिए लेज़र हेयर रिमूवल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़ातिन हज़रात, आज हम बात करेंगे स्किन की। स्किन और ख़ूबसूरती एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम बात करते हैं स्किन की तो हम हमेशा बात करते हैं हेल्दी स्किन की। जब भी हम बात करते हैं खूबसूरती की तो उसका रिलेशनशिप हमेशा स्किन से और चेहरे से और जिस्म से होता है। जब से इंसान सिविलाइजेशन में इवॉल्व करता जा रहा है, देखा यह गया है कि सबसे ज़्यादा जो काम इंसान ने अपने ऊपर किया है वो अपने आप को ग्लो करने में, खूबसूरत लगने में और अपने आप को स्किन के बेसिस पे ज़्यादा अच्छा लगने पे किया है। उसके साथ ओबेसिटी को कम करना, बाकी चीज़ों को मैनेज करना, वो सेकेंडरी यूजुअली कंसिडरेशन में आता है। पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की, तो एक टाइम ऐसा था कि डर्मेटोलॉजी वाज ओनली डर्मेटोलॉजी, यानी स्किन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता था, इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाता था, चैलेंजेस को देखा जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक और स्पेशलिटी इवॉल्व हुई है, दैट इज़ कॉल्ड स्किन एस्थेटिक्स। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनका डायरेक्टली रिलेशन है स्किन एस्थेटिक्स के साथ, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्लीज टू इंट्रोड्यूस टू यू डॉक्टर ज़ारा लगारी। शी इज़ कंसल्टेंट एस्थेटिक मेडिसिन, बॉड एवोल्यूशन, गार्डन टाउन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जब भी हम बात करते हैं आमतौर पे फीमेल्स की तो स्टीरियोटाइप किया जाता है पाकिस्तान में कि शी शुड बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। बाकी स्पेशलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, या फिर डर्मेटोलॉजी की मैं बहुत ज़्यादा अभी, जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की कि करते हैं। आपने एक ऐसी स्पेशलिटी ढूंढी है जो हम ये समझते हैं कि शायद ये बहुत नीश है, बहुत कम लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो पहले तो ये बताइएगा आपने इसकी सिलेक्शन कैसे की? एक्चुअली सबसे पहले मैंने गायनी में ही स्पेशलाइजेशन की, और लेकिन एस्थेटिक्स मेडिसिन का सीखने का मुझे हमेशा से ही शौक़ था। तो बस जैसे ही मुझे मौका मिला मैं इस तरफ, इस फील्ड में आई, इसके बारे में सीखा, इसमें ट्रेनिंग ली, इसमें मैंने डिग्रीज हासिल की, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन क्लिनिक एट बॉड एवोल्यूशन क्लिनिक इन गार्डन टाउन लाहौर। और एंड आई फील कि टू लुक ब्यूटिफुल इज़ द राइट ऑफ एवरी वुमन एज वेल एज मैन। और एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं खूबसूरत लगूं, हसीन लगूं और अपनी उम्र से कम लगूं। और आजकल इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है इन एस्थेटिक मेडिसिन कि एजिंग को स्लो डाउन किया जा सकता है। तो आप मुझे ये बताइएगा, जब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की तो पूरी स्किन, उससे रिलेटेड मेडिसिन, ये एक सब स्पेशलिटी है डर्मेटोलॉजी की, और इसको जब एस्थेटिक्स से रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली आपने कहा खूबसूरत लगना सबका हक है। तो मुझे ये बताइए, एस्थेटिक्स के अंडर कौन कौन सी आपके ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स आते हैं? एस्थेटिक्स के अंदर हमारे पास एंटी एजिंग से रिलेटेड आते हैं, पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट है, एक्ने की ट्रीटमेंट है, हेयर लॉस की ट्रीटमेंट है, एंड देन वी आल्सो ट्रीट स्टबन फैट, बॉडी फैट, उसको भी ट्रीट किया जाता है। जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, जिस्म पे बाल हैं, उनके लिए लेज़र हेयर रिमूवल्स हैं। इसमें वी हैव लेज़र्स फॉर दिस पर्पस, लेज़र, डिफरेंट लेज़र्स हैं फॉर लेज़र हेयर रिमूवल, फॉर स्किन पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए वी हैव लेज़र्स एज वेल एज अदर प्रोसीजर्स लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी। और देन वी आल्सो हैव फिलर्स एंड बोटॉक्स टू स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस, और रिंकल्स को फेड भी इनसे किया जा सकता है, सैगी स्किन को प्लम्प अप किया जा सकता है। देन वी हैव PRP प्रोसीजर्स, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा
کے تھرو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, پگمنٹیشن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم اسٹیپ وائز چلتے ہیں. کیا آپ جانتی ہیں کہ ان میرڈ بچیاں آج کل ان کے ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ پرابلمز آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس وقت یہ لگژری نہیں رہتی, یہ نیڈ بن جاتی ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ نیڈ بیسس پہ پیشنٹ فلو کتنا ہے اور لگژری کی بیسس پہ کتنا ہوتا ہے آپ کی اسپیشلٹی میں؟ نیڈ بیسس پہ زیادہ ہے. وہی بات ہے کہ ینگ گرلس ایز ویل ایز ایون جو ان کی بھی شادی ہونے والی ہے وہ بڑی کانشیس ہوتی ہیں کہ ہمارے چہرے پہ بال ہیں, جسم پہ بال ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ٹریٹ کیا جائے, ہمیں جلدی سے جلدی اس سے نجات ملے. کئی بچیاں اور ایون میرڈ عورتیں یا ایون مڈل ایج عورتیں بھی پگمنٹیشن, ملازمہ ایک ایسی چیز ہے وچ از ویری کامن ان پاکستان. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. اور ہر عورت چاہتی ہے کہ میں میک اپ کے فری کے بغیر اچھی لگوں, اس میں مجھے کور نہ, ایگزیکٹلی مجھے ہیوی میک اپ سے کور نہ کرنا پڑے, کیونکہ ملازمہ اتنی ایسی چیز ہے جو سائیکولوجیکلی بھی انسان کو امپیکٹ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کانفیڈنس لیول گر جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی طرح ہیئر لاس, اسکیلپ پہ بالوں کا جھڑنا, وہ بھی ایک ایسا ہے کہ پیشنٹ کو آنا پڑتا ہے, وہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں, کئی لوگ ہیں کہ بہت ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ڈائٹنگ کر رہے ہیں, کوئی اثر نہیں ہو رہا, تو دے ڈو نیڈ این ایڈیشنل ٹیکنالوجی کی ہیلپ ٹو ہیلپ دیم لوز فیٹ. تو وہ ویٹ لاس کے لیے وہ پھر آتے ہیں, اس کے لیے کرائیو لائپولیسس ہے ہمارے پاس, کیویٹیشن ہے, ریڈیو فریکوینسی ہے, ہائیفو ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ نیڈز ہیں, یہ وہ نیڈز ہیں کہ ہاں انسان کی ضرورت بن جاتی ہے ان کے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ کرنے کے لیے اور سوسائٹی میں ایک سروائیو کرنے کے لیے. اچھا, جینڈر کی بیسس پہ ڈویژن کریں, پہلے ہم جینڈر کی بیسس پہ کریں گے, پھر ہم ایج وائز چلیں گے کہ کون سے پرابلمز ہیں ان کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. جینڈر کی بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ٹریفک زیادہ تو فیمیلز کی ہوگی, ڈیفینیٹلی. پرسنٹیج کیا ہے اگر ہم ڈویژن کریں دونوں کے درمیان؟ زیادہ تر تو فیمیلز ہیں, لیکن آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے مین بھی بہت کانشیس ہو گئے ہیں. اوکے, لیکن ڈیفینیٹلی عورتوں کی زیادہ. بالکل صحیح. اب ایج وائز اگر ہم ڈویژن کریں تو آپ کو ٹین ایج میں عام طور پہ جو فیمیلز آپ کے پاس آتی ہیں بچیاں, ان کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں یوزلی؟ ان کا مین پرابلم ہوتا ہے ایکنی اینڈ انکریز فیشیل ہیئر. یہ دو چیزیں جو ہیں ان میں بہت کامن ہیں. اوکے, تو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں آپ انہیں؟ دیکھیے, یہ سارا ہمیں ان کو پورا ایگزامن کرنا پڑتا ہے, ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں ٹو رول آؤٹ پالیسسٹک اووریز. پالیسسٹک اووریز بہت کامن ہے آج کل نا, اور اسی کی جو ہے نا اسکن پہ اس طرح اثر نظر آتے ہیں, اس کے اثرات کہ ایکنی ہو رہی ہوتی ہیں بچیوں کو, فیشیل ہیئر انکریز ہو رہے ہوتے ہیں. تو بھی سارا اس کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, اسیس کرتے ہیں, دین وی گو فار ٹورڈز دا ٹریٹمنٹ. لیزر ہیئر ریموول از ویری افیکٹو فار پرماننٹ ریڈکشن ان ہیئر گروتھ. اس کے سیشنس وہ لیتے ہیں اور ان سے کافی ان کو فرق پڑتا ہے. ساتھ میں ایکنی کے لیے وی ٹریٹ گیو دیم میڈیسن, پلس وی آلسو گیو دیم ایکنی تھراپی ہوتی ہے ہمارے پاس, جس میں ہم ایکنی پیلز اپلائی کرتے ہیں. ایکنی پیلز جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل پیلز ہوتے ہیں, سیلیسلک ایسڈ اپلائی کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہائی فریکوینسی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ٹو کل دا بیکٹیریا اینڈ ٹو کلین اپ دا پورس. دین وی ڈو IPL. رزلٹ کیسا ہے اس کا؟ بہت اچھا رزلٹ ہے, بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ ایکنی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ عام طور پہ بہت کرونک چلا جاتا ہے, 2 سال 3 سال سلو ڈاؤن کرتے ہیں پہلے پروسیجر کو, پھر اس کے بعد بیکٹیریا کو دیٹ ٹیک ٹائم ٹو کل دیم. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پیل آف کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاؤ اٹ وڈ ورک اینڈ کتنا سکسیزفل ہوگا؟ یہ سیشنز ریکوائرڈ ہے, میجک کسی چیز میں نہیں. بالکل صحیح. سیشنز, اسکن جو ہے اس کے لیے سیشنز چاہیے, ڈیووشن چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم پروسیجرز بھی کرتے ہیں, ساتھ ہوم ٹریٹمنٹ بھی ہم پرسکرائب کرتے ہیں. اب پیشنٹ بھی اگر کمپلائنٹ ہے اور پراپرلی میڈیسنز لے رہا ہے, اپلائی کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ پروسیجرز بھی آ کے لے رہا ہے, پراپرلی ٹائم سیشنز ہوتے ہیں کہ اتنے ویکس بعد آپ نے آنا ہے, اور اگر وہ ان سب چیزوں کو فالو کر رہا ہے then definitely they can be treated and managed well. بالکل صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس آتی ہیں ایڈلٹ فیمیلز جن کی یعنی شادی ہو گئی بھی ہے, اب بچے بھی ہو رہے ہیں, ان میں ڈیفینیٹلی ایک تو ایکسٹرا فیٹس کا ایشو ہوتا ہوگا, باقی اسکن کے کیا کامن ایشوز آتے ہیں ان میں, اینڈ واٹ آر دا ٹریٹمنٹس؟ اسکن پگمنٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا, ان لوگوں میں ایکچولی میں نے دیکھا ہے میرڈ خواتین میں اور جن کے بچے ہو گئے ہیں, اسٹریس لیول بہت ہائی. اچھا, اسٹریس جو ہے نا ہر چیز کو ورسن کر دیتا ہے, فیملی کا اسٹریس, سوسائٹی کا اسٹریس, کریئر کا اسٹریس.
یہ ان لوگوں میں ایکنی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ان میں پالیسسٹک اووریز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, پگمنٹیشن ہے, رنکلنگ اور سیگنگ آف اسکن بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور وہ پہلے اس کو اگنور کرتی رہتی ہیں, سو مچ بزی ان دیئر لائف اینڈ دیئر چلڈرن اینڈ فیملی اینڈ کیریئر, اور پھر جب ان کو ٹائم ملتا ہے یا کوئی ایک دم سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ کرانا چاہیے, تو پھر دے ڈیفینیٹلی کم. اور ایکنی کے لیے بھی آ رہی ہوتی ہیں, ٹریٹمنٹ آف فیشیل ہیئر بھی آ رہی ہوتی ہیں, پگمنٹیشن, میلازما, اینٹی ایجنگ فار اسکن ریجوونیشن. اچھا یہاں پہ رکیے گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ ڈاکٹر آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, تو ہمیں یہ پہلے سے ایک جس کو کہتے ہیں شروع کر دینا چاہیے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھ کے, کیونکہ جتنی بھی پگمنٹیشن کی آپ بات کریں گی, فریکلز کی بات کریں گی, تو یوزلی اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سن ایکسپوئر سے ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کا پریونشن کے بارے میں کیا خیال ہے ایسے پیشنٹس کی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بچپن سے ہی سن بلاک یوز کرنے کی عادت جو ہے نا کرنی چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے ہمیں یہ سن ریز, اور یہ جو ایون اب تو کہتے ہیں LED لائٹس اور جو انڈور لائٹس ہیں یہ بھی ہماری اسکن کو بہت ڈیمیج کرتی ہیں. ایون ہم اگر گھر کے اندر بھی ہیں تو تب بھی ہمیں سن بلاک لگانا چاہیے, اور اگر آپ بچپن سے لگانا شروع کر دو گے تو پھر آپ کے اندر ایشوز ہی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو فوٹو ڈیمیج ہے تھیوریٹیکلی تو بہت اچھا ہے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے بیکاز ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ بینگ ڈاکٹر آپ یہ ضرور ریکمینڈ کریں گی کہ وہ خواتین جو دھوپ میں جن کا ایکسپوئر ہے انہیں کوئی نہ کوئی سن بلاک ایز جو انہیں سوٹ کرے ایز پر دیئر اسکن ریکوائرمنٹ وہ ان کو میرے خیال سے اپلائی کرنا چاہیے. تو شاید ملازمہ ہو گیا یا آپ کی فریکلز ہو گئے یا آپ کی باقی اسکن سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں ان کو انسیڈنس کو منیمائز کر سکتے ہیں, ختم تو نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, یہ کچھ جو مین فیکٹرز ہیں جو لیڈ ٹو پگمنٹیشن اور یہ اسکن ڈیمیج, ایک تو یہی کہ سن بلاک نہیں یوز کرنا, ٹھیک ہے, نمبر 2 اسٹریس, نمبر 3 کئی دفعہ وہ اس قسم کی دیسی کریمز یوز کر رہی ہوتی ہیں جو اسٹیرائڈ بیسڈ ہوتی ہیں. میں اسی کی طرف آنے لگا تھا, نیکسٹ کوسچن یہی تھا میرا کہ یہ ضرور ہائی لائٹ کیجئے گا کہ یہ جو مرکری سے بنی ہوئی کریمز ہیں جن میں ایک ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ آیا تھا جی رنگ گورا کرنے والی کریمز, وہ تھینکس گاڈ کہ پوری دنیا میں اب وہ گورا کرنے والا لفظ ختم ہو گیا ہے, لیکن آج بھی ہمارے بیک آف مائنڈ میں وہ بات ضرور ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کریم ہے, اس کا یہ رزلٹ ہے, اور ہم عام طور پہ لوگوں کے کہنے پہ یہ پروڈکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی نقصان دہ ہیں اسکن کے لیے؟ یہ بہت نقصان دہ ہیں. ایک تو دے ہیو ہائی لیول آف مرکری وچ ڈیمیجز دی اسکن, اس کا اتنا ایون دے کین کاز کینسر ایز ویل. اور اس میں ہائی ڈوز آف اسٹیرائڈ ہوتا ہے. اسٹیرائڈ جو ہے ایک دم سے رزلٹ تو لے آتا ہے لیکن اس کے اسکن کو بالکل تباہ کر دیتا ہے. آپ کی اسکن ایٹروفی ایک ورڈ ہوتا ہے کہ اسکن بالکل خراب ہو کے تھن آؤٹ ہو جاتی ہے, کہ اس میں سے وینس نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹیرائڈ اوور یوز سے کیا ہوتا ہے کہ فیشیل ہیئر انکریز ہو جاتے ہیں. اسٹیرائڈ اوور یوز سے پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیلز کے اندر اسٹرکچرل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, دیٹ لیڈز ٹو کینسر. آپ نے پہلے ہی بات کی. تو جیسے آپ نے ایسے ورسن پیشنٹس دیکھے آپ کی اپنے پاس آتے ہیں ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں؟ اسٹیرائڈ اوور یوز والے تو بہت آتے ہیں. یہ کہ ہمارے گاؤں میں ایون ہمارے سٹیز میں بڑا کانسیپٹ ہے, 7 کریمز کو مکس کر لیا, ساتھ بیٹنوویٹ کریم بھی ڈال دی, تو ان کو وہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہفتے میں ایک دم سے فیئر کمپلیکشن ہو جاتا ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے بہت سائڈ افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت ایسے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کی پگمنٹیشن اور فیشیل ہیئر انکریز ہونے کا جو مین کاز ہوتا ہے وہ یہی اسٹیرائڈ اوور یوز. بالکل صحیح. خواتین حضرات ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ پہ کہ ہماری اسکن جب بھی خراب ہوتی ہے دیٹ ٹیکس ٹائم, امیجیٹلی نہیں ہوتی. تو یہ ضرور سمجھیے گا جب ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ڈسکشن کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ود ان نو ٹائم آپ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جائیں گے یا کسی بھی ڈرمٹالوجسٹ کے پاس تو یہ ریورٹ ہو جائے گی. اٹ ٹیکس ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے کہا تھا پیشنس, تو میں پیشنس کے ساتھ یہ ضرور ایڈ کر رہا ہوں پرسسٹنٹ وزٹس بہت ضروری ہیں. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ جو آپ جن پیشنٹس کی بات کر رہی ہیں یہ ڈیفینیٹلی اوور دا ٹائم آف پیریڈ یہ اپنی اسکن کو خراب کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو دیٹ ٹیکس ٹائم ٹو ریورٹ بیک. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے فینسی پروسیجرز کی طرف. آپ نے کہا ہیئر لاس, تو ہیئر لاس تو ایک پرابلم ہے, لیکن بیوٹاکس اور فلرز یہ پاکستان میں ابھی کانسیپٹ اتنا ایوالو نہیں ہوا جتنا ورلڈ اوور ہے. یہ کتنا سکسیسفل پروسیجرز ہیں دونوں؟ بہت سکسیسفل ہیں. اور اس میں اور تھوڑا سا ناظرین کے لیے بتائیے گا یہ ہوتے کیا ہے؟ اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ بوٹاکس اینڈ فلرز آر دا سیم تھنگ, دے آر ناٹ دا سیم تھنگ. بوٹاکس جو ہے ایکچولی ایک بیکٹیریا کا ٹاکسن ہے جس کو ماڈیفائی اور ڈائلیوٹ کر کے ہم یوز کرتے ہیں فار بیوٹیفیکیشن.
and the purpose of Botox is to relax the muscles. کچھ رنکلز ہمارے چہرے پہ پڑتے ہیں ڈیو ٹو دا ایکسیسو یوز آف مسلس. جیسے فور ہیڈ پہ لائنس پڑتی ہیں لوگوں کے, لوگ اسمائل کرتے ہیں کروز فیٹ بنتے ہیں, کچھ لوگوں کی سیڈ ڈروپی لپس ہوتے ہیں. تو وہ بوٹاکس کیا کرتا ہے, ان مسلس کو ریلیکس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے یہ لائنس فیڈ ہو جاتی ہیں. اچھا, بوٹاکس کا جو افیکٹ ہے لاسٹ فار اراؤنڈ 4 months, ٹھیک ہے. اور فلر کیا ہے, فلر از ہائیلورونک ایسڈ جیل, جو کہ ہم جہاں بھی انجیکٹ کریں گے وہ اس ایریا کو پلمپ اپ کر دے گی. اب یہ والی لائنس جو ہیں یہاں پہ بوٹاکس نہیں چلے گا کیونکہ یہ مسل موومنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, اس کا مسل تو ادھر ہے اسمائل والا. اگر ہم اس اسمائل کے مسل کو کر دیں گے بوٹاکس تو اسمائل ہی نہیں کر سکے گا. بالکل صحیح. تو دیٹس وائی وی انجیکٹ فلر ہیئر کہ وہ اس ایریا کو پلمپ اپ کر دیتا ہے اور لائنز آنا بند ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. ڈارک سرکلز ہیں تو ادھر بھی ہم فلر ڈالتے ہیں, اس ایریاز کو فل اپ کر دیتا ہے اور ایک فریش لک دیتا ہے. اسی طرح چہرے پہ جہاں بھی سیگی اسکن ہے تو ادھر پلمپ اپ کرنے کے لیے ہم فلر ڈالتے ہیں. اچھا, پیشنٹ آپ کے پاس آ کے آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں حل کریں, یا آپ اس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں تم یہ بھی کروا لو یہ بھی کروا لو؟ پہلے تو آبویسلی ہم پیشنٹ کی جو مین کنسرن ہے وہ دیکھتے ہیں, کیونکہ بینگ این ایستھیٹک ڈاکٹر اینڈ اے ڈرماٹولوجسٹ میں تو پیشنٹ کو اوور آل اینالائز کر رہی ہوتی ہوں, لیکن پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ اس کی اپنی کیا کنسرن ہے, اس کی کیا چیز ہے جو وہ اپنے جو اس کے کانفیڈنس کو کم کر رہی ہے, اینڈ دیٹ وچ شی وانٹس ٹو بی ٹریٹڈ فار. تو آبویسلی ہم اس کو سجیسٹ تو ضرور کرتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ یہ بھی کرائیں, بٹ آبویسلی وی ڈو رسپیکٹ ہر کہ اس کے جو بجٹ میں جو آ رہا ہے اینڈ واٹ شی ریئلی وانٹس فرسٹ ٹو بی ٹریٹڈ. اچھا, ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میلز کا جو ہیئر لاس پیٹرن ہوتا ہے اس کے اوپر میناکسیڈل یوز ہوتا ہے, فیمیلز بھی یوز کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں, میناکسیڈل بھی یوز کر سکتی ہیں. آج کل پروکیپل کا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے, وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں دونوں کے. بالکل صحیح. اب ہیئر لاس کے اوپر آئیے, فیمیلز میں کتنا انسیڈنس ہے؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. فیمیلز وہی بات ہے کہ پی سی او کا 1 سمٹم ہیئر لاس بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹریس ریلیٹڈ بھی ہے, یعنی انوانٹیڈ ہیئر گروتھ بھی ہے, exactly. اور جو آپ کے اسینشیل ہیئر ہیں ان کا لاس بھی ہے, اسکیلپ سے ہیئر لاس بھی ہے. نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز, ہمارے ہاں آئرن ڈیفیشنسی اتنی کامن ہے, تقریباً ہر لڑکی کو آئرن ڈیفیشنسی ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے, تو یہ دے آلسو کنٹریبیوٹ ٹو ہیئر لاس. اس کے علاوہ تھائرائڈ ڈس آرڈرز ہیں, وہ بھی دے آلسو لیڈ ٹو ہیئر لاس. اسٹریس ہے, دیٹ لیڈس ٹو ہیئر لاس. فیملی ہسٹری ہے تو اس میں بھی وہ ایک. ہاؤ یو ٹریٹ سچ پیشنٹس؟ ہم پہلے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں, ان کو بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, پھر ہم ان کے ہیئر اسپرے جیسے میناکسیڈل یا پروکیپل, ملٹی وائٹامنس, اگر ہمیں نظر آئے کہ آئرن ڈیفیشنسی از دا کاز تو آئرن سپلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں. وائٹامن ڈی از دا کاز تو وائٹامن ڈی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تھائرائڈ اگر ایشو کوئی نکلتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس پی آر پی ہم کرتے ہیں, اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. پی آر پی میں ان کا بلڈ لے کے پلیٹڈ رچ پلازما بنایا جاتا ہے, اس میں ہیئر گروتھ سیرمز ایڈ کیے جاتے ہیں, اینڈ پھر ہم اسکیلپ میں انجیکٹ کرتے ہیں. اس کے بھی سیشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لو لائٹ لیزر ری گروتھ تھراپی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے ہیئر فالیکلس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. اچھا, بیفور گوئنگ ٹو نیکسٹ کویسچن, ایک ٹریویل کویسچن یہ ہے کہ جب ہم پی آر پی کی بات کرتے ہیں اور ہم یوزلی ہیئر ٹرانسپلانٹ سے اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور دونوں کا پیشنٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ٹائم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر تو گارنٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے بال آ جاتے ہیں. پی آر پی کا اتنا سکسیس ریٹ نہیں ہے, یعنی لوگ یہ کہتے ہیں, ایون آپ کے کولیگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ ٹرائی آؤٹ کریں گے, ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. کیوں پیشنٹ پیسے خرچ کرے گا اس پہ؟ پھر دیکھیے بات وہی ہے کہ پہلے ہمیں سارے کازز کو دیکھنا ہے. اگر آئرن ڈیفیشنسی ہے تو ہم آئرن کو ٹریٹ کریں, کیونکہ پھر اس کا پی آر پی اتنا افیکٹو نہیں بنے گا اگر اس میں آئرن ڈیفیشنسی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر پیشنٹ ٹو پیشنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر نمبر آف پلیٹلیٹس کم ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہری بات ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنا پڑے گا, پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے. اور وہی بات ہے کہ صرف یہ نہیں, اٹس اے کمبینیشن آف ٹریٹمنٹ فار ہیئر. اس میں پیشنٹ نے گھر پہ بھی اپلائی کرنی ہے چیزیں, ہیئر اسپریز کرنی ہے, میڈیسن جو ہم نے لکھ کے دی ہے وہ کھانی ہے, اور پی آر پی ایک بوسٹ کرتا ہے. تو ہم اگر اس کو پی آر پی از دا پارٹ آف اے پیکج جو ہیئر گروتھ کے لیے آپ یوز کرتی ہیں, دس از ناٹ اونلی تھنگ. ایگزیکٹلی, صرف یہ نہیں کہ پیشنٹ کہے میں صرف پی آر پی کرا لوں, باقی کوئی ٹریٹمنٹ میں گھر میں نہ کروں, نہ میڈیسن لوں, نہ ہیئر اسپرے. نو, اٹس اے کمبینیشن آف ٹریٹمنٹ.
اور اس کے لیے بھی وہی بات ہے, پرزسٹنسی چاہیے. پرزسٹنس ہے, پیشنٹ کنسسٹنٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی ریزلٹ ول اپیئر. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, یوزلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنے آپ کے پروسیجرز ہیں یہ ڈاکٹروں کے لیے منی میکنگ ہے. از دیٹ ٹرو؟ ناٹ ریئلی. دیکھیں بات یہی ہے کہ ہمارے پاس لیزر مشینز ہیں, ہم بوٹاکس اور فلرز دے آر کاسٹلی. ٹھیک ہے, لیزر مشینز ہیں تو ان کی بھی مینٹیننس از کاسٹلی. تو دیٹ از دا ریزن کہ ذرا یہ ایکسپینسو ہوتا ہے. بلکہ ان کی اپنی مینٹیننس بھی بہت ہے. آبویسلی اس کی مشین کی اپنی پرائس ہے, پھر اس کی مینٹیننس ہے. اور کئی مشینز ہوتی ہیں کہ اتنی لیزر شاٹس کے بعد ہمیں نیو کارٹریج اب لینی ہے. دیٹس وائی دیز ٹریٹمنٹس ذرا کاسٹلی پڑ جاتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کے ٹریٹمنٹس ہیں تو نان انویسو, لیکن پھر بھی ان میں کہیں نہ کہیں آپ اسکن کو چھیڑ چھاڑ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اس میں فیلیور کتنا ہوتا ہے, اور اگر ہو تو کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اگر ہم اس ڈارک سائڈ کو دیکھیں تو؟ دیکھیں ان میں اگر ہوتی بھی ہیں کوئی, تو ایسی بات نہیں کہ دے کین ناٹ بی فکسڈ, دے کین بی فکسڈ. اس میں یہ جو میں نے 2-3 ایسے بھی سیلیبریٹیز کو دیکھا کہ ان کے چہرے کا کلر چینج ہو گیا, گرینش ہو گیا, یا ان کے لپس بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ڈی شیپڈ ہو گئے, ان کی نوز کی جو شیپ تھی وہ خراب ہو گئی. یہ آپ کی اسپیشلٹی میں فال کرتے ہیں یا پلاسٹک سرجری میں جاتے ہیں؟ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے انہوں نے پلاسٹک سرجری کرائی یا ہماری اسپیشلٹی میں گئی. اگر ہم بوٹاکس کی بات کریں تو کئی دفعہ بوٹاکس میں بھی تھوڑا اوپر نیچے ون سائڈ آف دا فیس دین دی ادر سائڈ آف دا فیس میں ڈفرینس آ جاتا ہے, تو اٹ کین بی کریکٹڈ ایزیلی. آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ 1 یا 2 یونٹس لگا کے بوٹاکس کو بھی ٹھیک کر دے گا. جسٹ ان کیس کچھ زیادہ. تو آپ کیا گارنٹی دیتی ہیں کہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ میرے پاس آ جائیے؟ ایگزیکٹلی, میں ہم 2 ویکس کے بعد ضرور پیشنٹ کو فالو اپ وزٹ کے لیے بلاتے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی فرق نظر آئے, ایک آئی برو زیادہ ریز ہو گئی ہے, بوٹاکس جو ہے آئی برو لفٹ میں بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے, تو ہم پھر دوسری سائڈ کو بیلنس کرنے کے لیے ادھر ڈال دیں گے بوٹاکس 1 یا 2 یونٹ. اسی طرح جب فلرز ڈالتے ہیں تو فلرز میں بھی ریڈنس اور سویلنگ 3-4 دن ہوتی ہے. اٹس نارمل آفٹر اے فلر. تو وہ ہم پیشنٹس کو پورا پہلے گائیڈ کرتے ہیں کہ جب آپ لگا کے جاؤ گے تو آپ کو یہ چیزیں ہوئیں گی, ریڈنس ہوئے گی, سویلنگ ہوئیں گی, بروزنگ بھی ہوئے گی. اور ہم میڈیسنس بھی لکھ کے دیتے ہیں, کریمس بھی اپلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں. دین 2 ویکس بعد پھر ہم فالو اپ کے لیے بلاتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی ہمیں فرق لگے یا ایون پیشنٹ کو کچھ انکمفرٹیبل فیل ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس آئے. فلر اگر ان ایون ہو گیا ہے, خراب ہو گیا, تو وہ ڈیزالو بھی کیا جا سکتا. اچھا, ہائپر پگمنٹیشن کی ہم نے بات کی تھی اور ہم نے ملازمہ کی بات کی تھی, بہت کامن ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس فیمیل کو ایک دفعہ یہ ڈیولپ ہو جائے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ ریورٹ ہو. پرابلم کہاں آتا ہے؟ کیا ڈاکٹر مطلب اس کا ٹرولی واقعی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یا اتنا پرولونگ ٹریٹمنٹ ہے کہ لوگ پرسسٹ نہیں کرتے, یا کوئی تیسرا ایشو ہے؟ اچھا, ملازمہ جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے یہ ایپیڈرمل ہے کہ ڈرمل ہے. اگر ایپیڈرمل ہے تو اٹس ایزیئر ٹو ٹریٹ اور بڑا اچھا رسپونڈ فوراً دیتا ہے ٹریٹمنٹ کو. اگر ڈرمل پلازما ہے تو وہ ذرا ٹائم لگاتا ہے, اور کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایپیڈرمل ہی لانگ رن میں ڈرمل ہو جاتا ہے اگر انٹریٹڈ چھوڑا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ پینیٹریٹ کرتا جائے گا. ایگزیکٹلی, تو وہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہوتا ہے ڈرمل. لیکن وہی کہ پیشنٹ کی کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ہمارے پاس پروسیجرز ہیں ان کے لیے آئے, پلس وہ گھر پہ بھی جو ہم کریمز اور میڈیسنز دے رہے ہیں وہ یوز کرتا رہے. اور ڈرمل کا یہ کہ کافی حد تک تو لائٹ ہو جاتا ہے, لیکن ڈس اپیئرنس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا. اوکے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سکن کو گلو تو کروائیں, یہ سفید کروانے کے یا ان چکروں میں پڑھ کے اپنی سکن کو خراب نہ کریں, کہنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, کیسے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے اس پرابلم کو؟ the goal should be a healthy glowing skin. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اسکن ہیلدی ہے, گلو تو ہیلدی ہے اور آپ اس کی اچھی کیئر کر رہے ہو تو وہ گلو کرے گی, اور وہ جو گلو ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے انسانوں سے. یہ بندے کو کہنا کہ نہیں میں گورا ہو جاؤں یا مجھے اپنا سانولا رنگ پسند نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, اور اس کو ایسے پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو بالکل, یعنی کہ 15 دن میں تو کوئی گورا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا پاسبل ہو تو پورا افریقہ گورا ہو چکا ہوتا ابھی تک. ٹھیک ہے نا, اور وہ ان چکروں میں غلط الٹی سیدھے کریمز یوز کرتے ہیں, میڈیسنس کھاتے ہیں, اور وہ پھر اتنا ورسٹ ملازمہ کے ساتھ الٹا ہوا ہمارے ساتھ پگمنٹیشن کے ساتھ اور سائڈ افیکٹس کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹ بیکمس سم ٹائمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. تو پیشنٹس کو چاہیے کہ آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور ڈاکٹرس کو بھی چاہیے کہ اپنے پیشنٹس کو صحیح آنیسٹ طریقے سے. تو یہ بیسیکلی سوسائٹی کے لیول پہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ
گورا ہونا سٹینڈرڈ نہیں ہے، سکن کا ہیلدی ہونا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی سکن ہیلدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلدی ہیں، کیونکہ کہتے بھی یہی ہیں جو آپ کھاتے اور کرتے ہیں وہ آپ کی سکن پہ نظر آتا ہے، تو وہ ویسے ہی ہوگا. لاسٹ پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی ایستھیٹکس کی اسپیشلٹی کو بیس بناتے ہوئے ہماری آڈینس کو اگر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں تو دس از اوور ٹو یو. میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور ایکسرسائز کریں، فٹنس کو اپنی پارٹ آف لائف بنائیں. اسکن بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت سے ٹول اویلیبل ہیں، تو آپ رائٹ ڈاکٹر کے پاس جائیے گا تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے، آنیسٹ طریقے سے گائیڈ کر سکیں اور آپ کا بھی فائدہ ہو سکے. ڈاکٹر زارا، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اٹ واز ریئلی پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. بہت سی نئی انفارمیشن ہمیں وہ ملی جو ہم یوزلی ڈرماٹالوجی کو، اسکن کو ایستھیٹکس کے ساتھ ملا کے یہ کہتے تھے کہ شاید انفیکشن ٹریٹ کرنے کا نام ہی ڈرماٹالوجی ہے. آج آپ نے بہت سے کانسیپٹس کلیئر کیے. خواتین و حضرات، اس پروگرام کے اینڈ پہ ہمارے پاس ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ پہلے اپنی سکن کا خود خیال رکھیے، اور اگر خود خیال رکھنے کے باوجود پرابلمز ہوتے ہیں تو انہی کے پاس جائیے جن کے پاس اس کا سلوشن ہے. اپنے محلے میں اور ارد گرد لوگوں کے کہنے پہ ٹریٹمنٹ مت کروائیں، ورنہ آپ ڈاکٹر زارا جیسے کنسلٹنٹس کے پاس جب آپ جائیں گے تو اس وقت تک آپ کی سچویشن کافی خراب ہوئی ہوگی. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.